आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज द ड्रीम ऑफ इस्लाम में मौजूदा सऊदी हुकूमत के कुछ कारनामे आपकी आगाही में लाने की जसारत कर रही हूँ। इस नाम नहाज सऊदी हुकूमत, जो दर हकीकत और दर असल एलानिया इसराइल दोस्त और इस्लाम दुश्मन मुखालफों की सफ़ में मुसलमानों और अहले बैत और अल्लाह तबारक ताला के मुजरब बंदों, मुक़र्रब व मुअज़्ज़ज़ इस्लामी तारीख़ी मक़ामात के साथ ताहाल क्या सलूक कर रही है और क्या करती आ रही है, आइए ज़रा रोशनी डालते हैं और इस लम्हा फ़िक्रिया को सोचते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, और ये भी सोचते हैं कि ये दज्जाली फितने कहाँ से नमूदार हो रहे हैं, इनके पीछे आखिर क्या मुहर्रिकात हैं। हालिया सऊदी गवर्नमेंट ने हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर मुसम्मार करवा कर वहाँ पर टॉयलेट बनवा दिए, अस्तग़फिरुल्लाह, जबकि वहाँ इस जगह की कोई ज़रूरत थी भी नहीं। सिर्फ यही नहीं बल्कि सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने पिछले चंद सालों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौर की जगहों और मसाजिद को डिस्ट्रॉय किया, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़े बहुत से वाक़यात की यादगार थे। अली अल अहमद ने द इंस्टीट्यूट ऑफ गल्फ अफेयर इन वाशिंगटन DC में कहा है कि सऊदी गवर्नमेंट इस्लामिक हिस्ट्री के डिस्ट्रॉय करना चाह रही है। मदीना मुनव्वरा की 6 मसाजिद जहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी थी, इन मसाजिद को भी लॉक कर दिया गया है ताकि ज़ायरीन इन ज़ियारतों पर ना जा सकें। इसके अलावा भी मदीना के नॉर्थ में ओहद का पहाड़, जहाँ पर ग़ज़वा अहद का तारीख़ी वाक़या पेश आया था और जहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी हो गए थे और उनको वहाँ उसके बाद ले जाया गया था, उस जगह पर जालियाँ लगा दी गई हैं और उन जालियों पर ये लिख कर लगा दिया गया है कि ये जस्ट एक नॉर्मल पहाड़ है, दूसरे आम पहाड़ों की तरह। यहाँ तक कि 61 सफ़हात पर मबनी एक रिपोर्ट हालिया शाया की गई है, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े मुबारक, जहाँ पर उनके क़ब्र मुबारक है, वो जगह, उस जगह के बारे में बताया गया है कि इसे मस्जिद नबवी से हटाने की बात की जा रही है। यहाँ तक कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के पास बोर्ड लगा दिए गए हैं जिन पर तहरीर है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र मुबारक नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। सऊदी हुकूमत ने 1985 यानी 1985 से अब तक 90% मजहबी और तारीख़ी मक़ामात को तबाह या बंद कर दिया है। 1801 में एशिया के मुक़द्दस तरीन मुक़ाम करबला और नजफ़, जहाँ पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत पेश आई थी, उमर अब्दुल अज़ीज़ बिन इब्न अहमद इब्न सऊद ने इस जगह पर हमला करके हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मज़ार को शहीद करवा दिया था और कई शिया मुसलमानों को कत्ल कर दिया था। लेकिन फिर भी सऊदी गवर्नमेंट ने इन मकामात को क्यों तबाह करने पर तुली हुई है। असल मुद्दा यहाँ से उठता है कि इस फितने और इस फसाद की असल वजह क्या है। इसकी पहली वजह हम बयान करते हैं, वहाबियत यानी वहाबिज़म फ़िरक़ा है। इस फ़िरक़े के अक़ायद के मुताबिक किसी मजहबी जगह या मज़ार पर जाना इंसान को शिर्क में मुब्तला कर देता है। लेकिन अगर देखा जाए कि ये किसी एक फ़िरक़े की सोच है, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि बाकी लोगों को भी इनकी सोच के मुताबिक चलना पड़ेगा। अगर देखा जाए तो फिर भी इन जगहों को तोड़ने या मुसम्मार करने या बंद करने का कोई मकसद या मायने नहीं निकलते, क्योंकि ये जगहें और ये मुक़ामात सऊदी अरब और इस्लाम के इब्तिदाई जो शुरू का इस्लाम था उसके हालात और वाक़यात से जुड़े हुए अहम तारीख़ी जगह हैं
اور یہ وہ جگہ ہیں جیسے مسجد قباء، غزوہ احد، غزوہ خندق، جن مقامات پر پیش آئی، ان سب کا ذکر تو قرآن پاک میں موجود ہے، حدیثوں میں موجود ہے، سنتوں میں موجود ہے، روایات میں موجود ہے۔ تو پھر یہ شرک کہاں سے ہو گیا جب تک اللہ تعالیٰ نے خود ان مقامات کی جگہوں کے لیے قرآن پاک میں بیان کیا ہے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرقہ قرآن و سنت، حدیث، روایات کو بھی نہیں مانتا، تو پھر یہ مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے حجرے، جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کئی بار حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوئے، اس پاک اور معتبر جگہ کو توڑ کر وہاں پر بیت الخلا بنانا سراسر انسلٹ کے علاوہ کچھ نہیں۔ گزشتہ سال 2023 میں سعودی گورنمنٹ نے انہیں ڈی ویلیو کر دیا گیا اور اس جن میں اور ان مساجد کو ڈی ماڈرنائز کر دیا گیا اور بین کر دیا گیا، اور بچوں کو مساجد میں نماز پڑھنے کے لیے الاؤ کرنا بند کر دیا، جبکہ ہمارے دین میں، ہمارے مذہب میں بچے کے پہلے دینی درس گاہ مسجد ہی تو ہوتی ہے، جہاں سے وہ دینی تعلیمات اور دینی معاملات سیکھتا ہے، نماز پڑھنا سیکھتا ہے، مساجد کے آداب سیکھتا ہے، سوشل مینرز سیکھتا ہے۔ مساجد کے اسپیکرز اور ان کی آواز پر لمٹس قائم کر دی گئیں، جبکہ یہ سرزمین تو گونجی ہی اللہ اکبر کے نعرے کی صدا سے تھی اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کی انا کی اذان سے۔ سعودی گورنمنٹ خود سے دنیا بھر کو آرٹسٹ بلا کر میوزیکل کانسرٹ منعقد کر رہی ہے، جبکہ اس سرزمین پر یہ سب الاؤ کبھی بھی نہیں رہا تھا۔ مسجد الحرام میں حالیہ دنوں میں انڈیا کی مسلم تعصب رکھنے والی خاتون وزیر کو بلوایا گیا اور اس نے مسجد الحرام کا بھی وزٹ کیا، جبکہ حرم پاک میں کسی بھی نامسلم کا داخلہ سختی سے ممنوع ہے۔ کیا یہ ہے وہابی فرقے کی اختراع؟ کیا اس پر ان کا کوئی فتویٰ نہیں نکلتا؟ کیا اس دن کے لیے یہ لوگ پرچار کر رہے ہیں؟ آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ دوسری طرف سعودی گورنمنٹ کے امام نے کی نماز اور خطبوں کی براڈ کاسٹنگ پر بھی پابندی لگائی جا چکی ہے۔ سعودی عرب کا کراؤن پرنس محمد بن سلمان کا کہنا ہے کہ وہ سعودی عرب کو ماڈریٹ اسلام کی طرف لے جا رہا ہے۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ وہ سعودی عرب کو ماڈریٹ اسلام کی طرف لے جا رہا ہے، اور اس کا یہ کہنا ہے کہ ماڈرن مڈل ایسٹ ہے، یعنی نیا یورپ ہے، جسے صاف پتہ چلتا ہے کہ محمد بن سلیمان سعودی عرب میں یورپین کلچر لانا چاہ رہا ہے سکتی ہے، اور یہی ہے کہ سعودی عرب کی گرتی ہوئی سعودی عرب کی اکانومی پیٹرول و خام تیل کی پیداوار سے چلتی ہے۔ سعودی گورنمنٹ کا 87% آئل ایکسپورٹ پر پروفٹ سے آتا ہے، اور اس کا آئل نے سعودی عرب کو مالا مال کیا ہوا ہے۔ اس کا اندازہ آپ یہ بھی لگا سکتے ہیں کہ اورمیکا، جو کہ سعودی عرب کی پیٹرول اور نیچرل گیس کمپنی ہے، اس نے 2022 میں $535 بلین کا پروفٹ کما کر سعودی عرب کی گورنمنٹ کو دیا۔ یہ پیسہ ہمارے GDP کا ڈبل ہے، مگر حالات بدلتے دیر نہیں لگتی، کیونکہ اب دنیا نیوبل انرجی کی طرف جا رہی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج، جس سے دنیا کا ہر ملک ماحولیاتی سرگرمیوں پر برا اثر پڑ رہا ہے، اور اسی وجہ سے ترقی یافتہ ممالک الیکٹرک کارز پر ٹیکسز کم کر کے اپنی گورنمنٹ کو پروموٹ کر رہی ہیں کہ اپنے عوام کو الیکٹرک کار کی طرف لایا جائے، اور اس سے کلائمیٹ چینج ہی نہیں بلکہ یہ ممالک آئل پر انحصار خود کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ سعودی عرب جیسے ممالک نے آئل پر اجارہ داری قائم کر رکھی ہے۔ اکثر یہ ممالک آئل کی سپلائی کی شارٹیج کر کے آئل مہنگا بیچتے ہیں اور پوری دنیا میں مہنگائی کا ایک سیلاب برپا کر دیتے ہیں۔ یہ بات یورپی ممالک کو اچھی طرح سمجھ میں آ چکی ہے۔
حال ہی میں سعودی عرب کی آئل انڈسٹری کرائسس میں آ چکی ہے، اور یہ بات سعودی عرب کو اچھی طرح پتہ ہے کہ اب وہ آئل پر زیادہ انحصار نہیں کر سکتی۔ ویسے بھی ان کے پاس صرف 60 سال کا آئل بچا ہے۔ اس لیے محمد بن سلمان اب سعودی عرب کی اکانومی کو آئل سے ہٹا کر سیاحت پر فوکس کر رہا ہے، یعنی مسلمان ہی نہیں، اب غیر مسلم بھی اس پاک سرزمین پر اپنے ناپاک قدم رکھیں گے اور بڑھ جمع ہوں گے۔ اس لیے سعودی عرب نے ویژن 2016-2030 کے پروجیکٹ کو پوری دنیا کے سامنے ریویل کیا، جس میں کئی پروجیکٹ شامل تھے، جن میں سے قابل ذکر پروجیکٹ نیوم پروجیکٹ ہے۔ جیسے ہی اس پروجیکٹ کی ویڈیوز دنیا میں جاری کی گئیں تو وہ ایک ہلچل سی مچ گئی، کیونکہ یہ پروجیکٹ دیکھنے میں کسی فیوچرسٹک سٹی سے کم نہیں تھا۔ سعودی گورنمنٹ نے بتایا کہ نیوم میں ایک لیونر سٹی کی حیثیت سے بنایا جائے گا۔ یہ 170 کلومیٹر لمبی اور 200 کلومیٹر چوڑی لائن پر مشتمل ایک قائم شہر ہوگا، جو کہ باہر سے پورے گلاسز سے کورڈ ہوگا، اور اس میں 5 منٹ کی واک پر ہر ضروریات زندگی دستیاب ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک اور پروجیکٹ جو پانی پر دنیا کا سب سے بڑا اسٹرکچر سٹی قائم کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ نیو یارک سٹی سے 30 گنا بڑا ہوگا۔ آٹاگن پروجیکٹ جو دنیا کے گلوبل ٹریڈ کا فوکل پوائنٹ ہوگا۔ سعودی گورنمنٹ نے 2016 میں پروجیکٹ نیوم کو لانچ کیا تھا، جس کو شروع ہوئے 8 سال ہو تو چکے ہیں، لیکن وہاں ابھی تک صرف کھدائیاں ہی جاری ہیں، اور سعودی عرب کو تو 2030 میں اس پروجیکٹ کو مکمل کر لینا ہے۔ ویسے ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ نیوم سٹی سعودی عرب میں فورن انویسٹمنٹ لانے کا ذریعہ ہے، جبکہ سعودی عرب میں نیوم کو لے کر سب سے جو بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں، تاحال وہ پورے ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے۔ ابھی تو سعودی عرب اس پروجیکٹ کو وقت مقررہ پر مکمل کرتا بھی نہیں دکھ رہا۔ سعودی گورنمنٹ نے جن قبائل کو اس زمین سے خالی کرایا تھا، ان میں سے ایک بہادر شخص عبد الرحمن الخویتی نے 2020 میں ایک ویڈیو کے ذریعے اپنا بیان ریکارڈ کرایا کہ ان لوگوں کی آبائی زمین کو زبردستی ان کو اس جگہ سے ہٹا کے خالی کروایا گیا ہے، اور اس میں ان کی مرضی شامل نہیں ہے۔ اس کے ہی کچھ دن ہی بعد سعودی سیکیورٹی فورسز نے اس کو شوٹ کر دیا۔ ویسے بھی یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا تھا، سعودی گورنمنٹ ہمیشہ سے ہی ایسا کرتی آئی ہے، پھر چاہے اسلامی تاریخی مقدس مقامات کو تباہ کرنا کیوں نہ ہو یا لوگوں کو مارنا ہی کیوں نہ ہو۔ 2022 میں سعودی گورنمنٹ نے اسی پروجیکٹ کے خلاف بولنے والوں کو 81 لوگوں کو قتل کر دیا تھا، اور ان پر کوئی مقدمہ بھی نہیں چلایا گیا۔ اکتوبر 2018 میں سعودی گورنمنٹ کی ایجنسیز نے جمال خاشقجی کو قتل کر دیا۔ یہ ایک سعودی جرنلسٹ تھا جو ان قبائلی لوگوں کے ساتھ اور ان کا حامی تھا اور ان کے حق میں لکھ رہا تھا، جو سعودی گورنمنٹ کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی۔ جمال خاشقجی کو مار کر اس کی باڈی کو ڈسپوز کر دیا گیا، لیکن جمال خاشقجی کے آخری الفاظ کے مطابق اس کے قتل میں کراؤن پرنس ملوث ہے اور اسے حکم پر اس کو قتل کیا جا رہا ہے، جس کی پوری ذمہ داری محمد بن سلمان نے قبول کر لی، اور اس نے کہا کہ یہ قتل اس کے کہنے پر نہیں کیا گیا۔ اس بیان نے محمد بن سلمان کی ریپوٹیشن کو پوری دنیا میں بہت خراب کر دیا، اور ہیومن رائٹس وائلنس کے مطابق سعودی عرب میں فورن انویسٹمنٹ آنا کم ہو گئی۔ اب محمد بن سلمان اپنی بچی کچھ اس ساکھ کو صحیح کرنے کے لیے اسپورٹس کا سہارا لے رہا ہے۔ سعودی عرب میں کئی اسپورٹس گراؤنڈ اینڈ کمپلیکسز قائم کیے جا رہے ہیں، جیسا کہ انٹرنیشنل گولف فارمولا، بنو قاصر، یونائٹڈ FC وغیرہ، لیکن یہ سب کیسے سعودی عرب کی ساکھ کو بحال کر سکتے ہیں؟ اصل میں اس فارمولے کو اسپورٹس واشنگ کہا جاتا ہے، جہاں بڑے ممالک بڑے اسپورٹس ٹورنامنٹ اور ایونٹس منعقد کراتے ہیں اور اپنے امیج کو بحال کرتے ہیں، جس کی فریش مثال ایشیا کا قطر فٹ بال میچ اور چائنا اسی طرح انہیں اسی فارمولے کو عمل یوز کر کے اپنی امیج کو بحال کیا۔ اسی وجہ سے سعودی عرب $1 بلین اسپورٹس پر خرچ کر کے اپنی امیج کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سعودی عرب اپنی اکانومی کو ڈائیورٹ کر کے کمپنسیٹ کر رہا ہے۔ سعودی عرب اس روش پر چل پڑا ہے جس روش پر دبئی نے اختیار کی تھی۔ جب دبئی کو 1990 میں پتہ چلا کہ اس کے پاس تیل کے ذخائر اب ناکافی رہ گئے ہیں تو ان کی اکانومی اب آئل پر انحصار نہیں کر سکتی، لہٰذا دبئی نے اپنے ملک کو آئل سے ہٹا کر ٹورزم پر ڈائیورٹ کر دیا اور دنیا بھر کی کمپنیز کو کہ یہاں آ کر انویسٹ کریں، اور آپ کے سامنے آج کا دبئی سامنے ہے جس کی اکانومی 95% ٹورزم پر ڈائیورٹ ہو چکی ہے۔ اسی وجہ سے محمد بن سلمان اسلامی رولز کو ختم کرنا چاہ رہا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اسلامک رولز کے تحت کبھی بھی وہ گرو نہیں کر پائے گا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس ملک میں الکوہل، ڈانس کلب، پارٹیز، میوزک کنسرٹ، نائٹ کلبز، سینما ہالز، یہ سب چیزیں کھلنا شروع ہو جائیں اور فارنرز کا داخلہ کھول دیا جائے تو پھر وہاں کیا نہیں ہوگا۔ وہ پاک سرزمین جہاں خانہ کعبہ ہے، جہاں سے اسلام کی شروعات ہوئی، جو پوری دنیا کے مسلمانوں کا اسلامی اتحاد کا مرکز ہے، اب اسی مرکز کی دھجیاں بکھیری جائیں گی تو مسلمانوں کے پاس اسلام کے نام پر کیا بچے گا؟ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلم امہ خاموش بیٹھی ہے۔ اب تو سعودی عرب اسرائیل سے ہاتھ بھی ملا رہا ہے دوستی کا، جو اسلام اور مسلمانوں کا اصلی دشمن ہے، جس کی پشت پناہی امریکہ کر رہا ہے۔ امریکہ، سعودی عرب، اسرائیل کے تعلقات دن بدن مضبوط سے مضبوط تر ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی گورنمنٹ نے فلسطین پر اٹھنے والے ظلم و ستم، انتہائی خطرناک حد تک جد و جدل اور تباہی کے باوجود کوئی عملی اور فعلی قدم نہیں اٹھایا فلسطین کی مسلمانوں کی طرف، کیونکہ اسے امریکہ اور اسرائیل کو ناراض تو نہیں کرنا تھا نا۔ اب سعودی حکمران بھی وہ بھی تو سعودی حکمران تھا کہ جس نے 1973 میں اسرائیل کی حمایتی ممالک کو اور اسرائیل کو تیل فراہم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ جی ہاں، کنگ شاہ فہد، جو کہ اسرائیل کو اپنا مسلمانوں کا دشمن مانتا تھا اور تھا بھی، اور آج وہی سعودی عرب ہے کہ جو اسرائیل سے دوستی کا خواہاں ہے۔ جس پاک سرزمین نے سعودی عرب کو اتنا نوازا، آج وہ حکومت اسلام کی دشمن بن گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے نزدیک آنے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی کہ عرب کے چرواہے بڑی بڑی عمارات تعمیر کریں گے، اور آج آپ کے سامنے یہ مثال زندہ موجود ہے کہ سعودی عرب میں کتنی بڑی بڑی بلڈنگز تعمیر ہو چکی ہیں۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے اور آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو رہا تھا۔ پوچھنے پر آپ نے فرمایا کہ عرب پر تباہی ہے اس برائی سے جو ان کے قریب آنے والی ہے۔ اس حدیث کے آگے اب سب باتیں بیکار ہو جاتی ہیں اور ساری لاجکس بیکار ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے پہلے سے ہی عرب کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے بارے میں آگاہی دے دی تھی۔ اللہ پاک اپنے گھر کعبۃ اللہ، بیت اللہ شریف اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرزمین کی حفاظت فرمائے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں بھی اپنا تھوڑا بہت حصہ ڈالنا چاہیے، آٹے کے نمک کے برابر ہی صحیح، ایک دوسرے کو بتا کے ہی صحیح، لیکن ہمیں دوسرے کو آگاہی دینی چاہیے۔ آئیے اس پلیٹ فارم کا حصہ بنے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔